बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 5 अगस्त को मोदी सरकार ने मकबूजा कश्मीर पे अपने ग़ासिबाना कब्ज़े को जो नया मोड़ दे दिया है, उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान और बिलखसूस मकबूजा जम्मू व कश्मीर और आज़ाद जम्मू व कश्मीर में अजीब व गरीब बेचैनी और इज़्तिराब ने जन्म ले लिया है। पाकिस्तानी अपने इज़्तिराब और बेचैनी का इज़हार तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की राय अमूमन लोगों के सामने नहीं आती। इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि कश्मीर के असल वारिसों यानी कश्मीरियों से रुजू किया जाए और उनकी राय जानी जाए कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन बहरान सामने आया है उस पर कश्मीरी क़यादत क्या सोचती है। आज के जरगे में हम मकबूजा जम्मू व कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदों यानी सैयद अली गिलानी के नुमाइंदे, यासीन मलिक के नुमाइंदे और मीर वाइज़ उमर फ़ारूक के नुमाइंदों से भी बात करेंगे। लेकिन हम मकबूजा जम्मू व कश्मीर तो जा नहीं सकते, इसलिए हमने आज़ाद जम्मू व कश्मीर जाने का क़स्द किया। हम वादी नीलम तक भी गए, कंट्रोल लाइन तक भी गए, वहाँ पे वकला से भी बात की, वहाँ के मुकामी सहाफ़ियों से भी बात की, नौजवानों से भी बात की, लेकिन हमारा पड़ाव पहला वो मुज़फ़्फ़राबाद था। आज़ाद जम्मू व कश्मीर के सहाफ़ी वो सहाफ़ी हैं जिनकी सहाफ़त का बेशतर वक्त मैदानी जंग में यानी कंट्रोल लाइन को कवर करते हुए गुज़रता है। वो इस वक्त कश्मीरी अवाम के जज्बात की तर्जुमानी जिस तरह कर सकते हैं, शायद कोई और नहीं कर सकता। मुज़फ़्फ़राबाद प्रेस क्लब में वहाँ के सहाफ़ती नुमाइंदों ने रिवायती कश्मीरी मेहमान नवाज़ी का मुज़ाहरा करते हुए हमारा भरपूर इस्तक़बाल किया, लेकिन अपनी सुनाने की बजाय मैंने कोशिश की कि उनको सुना जाए। तो आइए नाज़रीन जानते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के सहाफ़ी और उनके मुंतखब नुमाइंदे मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। मैं देखता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं जो इन सारे मामलात से लाताल्लुक़ नज़र आते थे, बेगाना नज़र आते थे, वो पहली बार हमसे ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं। और बच्चे जो स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे हैं वो अपने वालिदैन को बेग़ैरती का ताना दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों की ख्वाहिशात के बारे में अभी तक मालूम करने के लिए जो एक पैरामीटर या जो एक डिज़ाइन है उसकी तरफ कोई भी नहीं जा रहा, जो है राय शुमारी कि लोग क्या चाहते हैं। क्या वो जम्मू कश्मीर के लोग पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या भारत के साथ जाना चाहते हैं। तो कश्मीर से पहले जम्मू का नाम आता है, जम्मू को छोड़ के कश्मीर किधर जाएगा, हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, वो लोग वोट देंगे नहीं देंगे, भारत उनके साथ क्या करेगा। लेकिन जम्मू पहले आता है, कश्मीर बाद में आता है। आप सिर्फ कश्मीर कहते हैं, हम इसको जम्मू व कश्मीर कहते हैं। दूसरी जो गुजारिश थी, एक तो ये कम से कम क्लियर हो जाना चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर क्या है, जीबी क्या है, जब इस्तिस्वाब राय होगा उसमें क्या पोजीशन होगी। साफ़ी साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आज़ाद कश्मीर के अंदर जितने जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे पढ़े लिखे भी हैं और इन सब ने वार ज़ोन में काम किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनको बहुत कम लोगों को 3-4 लोग शायद हों जो केल में बैठा हुआ जर्नलिस्ट है, जो अठमकाम में बैठा हुआ जर्नलिस्ट है, जो लिपा में इस वक्त बैठा हुआ जर्नलिस्ट है, जो फॉरवर्ड कोटा में बैठा हुआ है, जो नकियाल में बैठा है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको वो दे रहा है, उसकी एक तरबियत का तो बंदोबस्त कर दें ताकि उसको पता हो कि उसने बचना कैसे है और फेक रिपोर्टिंग से कैसे बचना है और फेयर रिपोर्टिंग उसने कैसे करनी है। आप के प्रोग्राम का नाम बड़ा खूबसूरत है, जिरगा। और जहाँ कहीं कोई कन्फ्लिक्ट होता है, किसी बात के ऊपर कोई तनाज़ा होता है, तो उसके फ़ैसले जिरगे में होते हैं। और मेरे नज़दीक जिरगों में होने वाले फ़ैसले जो है वो अदालतों के फ़ैसलों से बड़े पायदार होते हैं। आज हम पुरुम्मीद हैं क्योंकि एक जिरगा हमने पाकिस्तान के साफ़ियों के साथ भी करना था और हम सब को ये शिकवा था कि पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कश्मीर जो है वो बहुत दूर है, वहाँ छोटी छोटी ख़बरें उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती है, लेकिन हमारा कज़िया कश्मीर जो है इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। लेकिन अब हमें ये उम्मीद हो चली है कि आपका जिरगा जब यहाँ पे लगा, ये आ गया, तो अब हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये जिरगा आज़ाद कश्मीर के करिया करिया में होगा, गली मालूम में होगा और यहाँ से जो मज़बूत आवाज़ आप कश्मीरियों की पूरी दुनिया में पहुँचाएँगे अपने मीडिया के ज़रिए, अपने प्रोग्राम के ज़रिए,
تو اسی آواز کے اوپر جو ہے وہ دنیا کا جب جرگہ لگے گا تو اس میں کوئی کشمیر کے مستقبل کا قابل قبول فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی۔ مودی نے اس فیصلے نے نہ صرف پاکستانی قوم کو یکجا کر دیا، اس نے مقبوضہ کشمیر کی جو سیاسی قوت ہماری قیادت تھی، جو ہندوستان کے الحاق کی حامی تھی، ان کو بھی یکجا کر دیا، اور انہوں نے قوم سے معافی مانگی ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے الحاق ہندوستان کا جو فیصلہ کیا تھا وہ غلط کیا تھا۔ کشمیریوں نے 370 اور 35A کو نہ پہلے مانا ہے نہ اب مانتے ہیں۔ بہرحال 35A کے خاتمے سے ہمیں ایک فائدہ پہنچا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ جو الحاق ہوا تھا وہ الحاق ختم ہو چکا ہے۔ یہ نہرو صاحب نے شیخ عبداللہ کو خوش کرنے کے لیے 54 میں جو کیا تھا 35A کا اضافہ کیا تھا اپنے آئین میں، وہ ختم ہونے سے ہندوستان کا جو کشمیر کا الحاق ختم ہو چکا۔ اب حکومت پاکستان کی جو ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے PM صاحب نے اسمبلی کے اجلاس میں 14 اگست کے دن کہا ہے کہ یہاں اب ضرورت ہے آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے اسے تسلیم کرنے کا اور انقلابی گورنمنٹ بنانے کا، اور یہ کی قیادت مقبوضہ کشمیر اور تینوں ریجنوں پر مشتمل ایک ایسی گورنمنٹ بنائی جائے جس طرح فلسطین کی گورنمنٹ رہی، غالباً افغانستان کی بھی اس طرح کی گورنمنٹ رہی ہے، تاکہ وہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ میں لے کے اپنا مقدمہ خود پیش کریں۔ اب میں کہتا ہوں صافی صاحب، یہ جو ایک فضا بنی ہے پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں، اس کو برقرار رکھنا ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ اللہ کا شکر ہے خیال آیا کہ بھارتی فلمیں بند کر دیں۔ آپ ان کو یہاں سے ٹیکس پیئرز کا پیسہ بھیجتے تھے جو اپنی فوج پہ لگا کے کشمیریوں کا قتل عام کرتے تھے۔ یہ جو اب ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جو ایکشنز ہو رہے ہیں، جو فیصلے ہو رہے ہیں، اور جو ماحول ملک میں بنا ہوا ہے، تو اس کو برقرار رکھنا جو ہے میڈیا جو ہے اس میں سب سے بڑا پیوٹل رول جو ہے میڈیا کا۔ اور جب میڈیا کی بات کرتے ہیں انفارچونیٹلی اب الیکٹرانک میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو جو ہے وہ اس طرح میڈیا نہیں، جب آپ کسی بات کریں، جب میڈیا کا کوئی ذکر کرے گا، کرٹیسزم ہوگی کچھ بھی، تو اس میں الیکٹرانک میڈیا جو ہے ذہن میں ہوتا ہے، اور اس میں ٹاک شوز جو ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگ جو اینکرز ہیں پاکستان کے، جو پرائم ٹائم میں جو ہے آتے ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس ماحول کو جو بنا ہے اور یہ ٹیمپو جو ہے یہ برقرار رہے، اور ہم اس کو اپنے حق میں جو ہے استعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ناظرین، ہمارا اگلا پڑاؤ وادی نیلم ہے۔ ویسے تو پورا جموں و کشمیر جنت نظیر ہے، لیکن وادی نیلم کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے۔ لیکن قدرتی حسن کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں کی فراخ دلی اور مہمان نوازی کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ ہمارا پہلا پڑاؤ کنڈل شاہی تھا، اس کے بعد ہم روانہ ہوئے اٹ مقام کی طرف، اور نیلم باروم اٹ مقام کے دوستوں نے ہمارا پرجوش استقبال کیا۔ یہاں کے مقامی صحافی انہوں نے الگ سے پروگرام کیا تھا، لیکن وقت کی قلت کے باعث وہ بھی ہماری درخواست پہ باروم کی تقریب میں تشریف لائے۔ تو یہاں پہ انہوں نے موجودہ صورتحال اور کنٹرول لائن کی حالت سے متعلق جن خیالات کا اظہار کیا، آئیے اس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ کشمیر کے لوگوں پہ اس وقت یا اس سے پہلے 70 سالوں سے بھارت نے جو ظلم ڈھائے وہ دنیا کے سامنے پہنچے کسی نہ کسی حد تک، لیکن جو دنیا کے سامنے پہنچے، یقین مانیے اضطراب، درد، تکلیف اس سے کہیں بڑھ گئے۔ اس کا ثبوت لیجسلیٹو اسمبلی میں پرائم منسٹر کا تقریر کرتے ہوئے رو جانا ہے، کیونکہ وہ کشمیری درد بہت بہتر رکھتا ہے، بینگ اے کشمیری۔ اس کو میں بیان کرتے ہوئے رو سکتا ہوں، بلکہ یہ سمجھیں کہ آنسو حلق میں آ کے اٹک کے رہ جاتے ہیں۔ 5 اگست سے لے کر 17 اگست تک شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جس دن اپنی استطاعت کے مطابق ہم نے نعرے نہ لگائے ہوں، ہم نے احتجاج نہ کی ہو۔ کیا بہتر ہوتا سر کہ اگر بیرونی دنیا میں جو پاکستان کی ڈپارٹمنٹ آف فارن افیئر ہے، خارجہ پالیسی ہے یا خارجی امور کا دفتر ہے، وہاں پہ کشمیریوں کو اگر رسائی مل جائے، اور اقوام متحدہ میں کسی جنرل اسمبلی میں، کسی سلامتی کونسل میں، امریکہ میں یا دنیا کے دیگر جتنے بھی اجارہ دار یا جرگے دار بیٹھے ہوئے، ان تک جب ہم اپنی بات کریں گے تو یقیناً ہم اس درد کو زیادہ بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے ذریعے آپ کی وساطت سے بینگ اے سٹیزن، میرے اوپر بھی انڈین آرمی نے فائرنگ کی، وہ جو کوسٹر یہاں پہ ہٹ ہوئی تھی جس پہ راکٹ داغا گیا تھا، میرے سر میں 2 گولیاں لگی اور وہاں سے 12 آدمی ہمارے شہید ہوئے، میری سکن کاٹ کے گولیاں گزری، مجھے اللہ نے نئی زندگی دی ہے۔ آج میں کہتا ہوں کہ جموں سے کہ کٹھوا سے لے کر خنجراب تک
और मेंबर इफ्ताराबाद से लेकर ताओबाट तक कोई भी कश्मीरी नहीं, सिंगल वन, जो इंडिया की हमायत में बोल रहा हो, जो इंडिया के साथ 1% भी रगबत रखता हो। मेरी गुजारिश है आपके वसातत से, मैं अपने पाकिस्तानी हुक्मरानों तक या मुक़्तदर हलकों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि आपको अल्लाह ने एक चांस दिया हुआ है हिंदुस्तान के खिलाफ कश्मीरियों को मदद करने का। कश्मीरी जिस हालत में भी रहे वो पाकिस्तान की इज्जत करेंगे, उनकी हमदर्दियाँ पाकिस्तान से हैं। वो अलग प्लेट में खाना खाएं तब भी, वो आपके साथ मिल के खाएँ तब भी। इन पे एतमाद किया जाए, कश्मीरियों पे एतमाद किया जाए। जो कश्मीरी पाकिस्तानी झंडे में अपनी लाशें दफना रहे हैं तो उन पे एतमाद की ज़रूरत है आपको। मेरी गुजारिश है आपकी वसातत से कि जनाब हमारे हुक्मरानों तक, हमारे मुक़्तदर हलकों तक वो जो कुछ कर सकते हैं, जिनके पास इख्तियारात हैं, हम आपको अपनी आवाज़ बनाना चाहते हैं कि इसको कौमी तहरीक बनाया जाए हिंदुस्तान के ख़िलाफ़। इसमें लद्दाख के बुद्धिस्ट को भी शामिल किया जाए। इसमें जम्मू के जो हमारे डोगरे और दीगर जो गैर मुस्लिम अक़वाम हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, वो भी कहते हैं कि कश्मीर हमारा वतन है और हम इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते। सोशल मीडिया इस बात का गवाह है, कोई भी इंडिया के साथ नहीं रहना चाहता। तो मेरी गुजारिश होगी कि एक इज्तिमाई जॉइंट फोरम बनाया जाए कि बैरूनी दुनिया में जो वफूद जाते हैं वो पाकिस्तान ही के जाते हैं। एक मरतबा आप ही का या किसी और का मैंने पूछा कि कश्मीर कमेटी में कुछ लोग शामिल किए थे जो वफूद बाहर भेज रहे थे, तो किसी को कश्मीर के हदूद अरबा का पूछा तो उस बेचारे को पता ही नहीं था। उसको इवन कि ये भी नहीं पता था कि आज़ाद कश्मीर की कोई अलग स्टेट है या उसका कोई दारुल हुकूमत भी है। तो ऐसे लोगों को बाहर भेजने का कोई फ़ायदा नहीं है। और बैरूनी मुल्क हम कश्मीरी अपने तौर पे जा ही नहीं सकते, ये हमारा इख्तियार पाकिस्तान को है। उन वफूद में कश्मीरियों को जब शामिल किया जाए ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। अटमुकाम से निकल कर हम कैरन सेक्टर की तरफ रवाना हुए। कैरन सेक्टर जितना ज़्यादा हसीन है उतना ही ज़्यादा अमूमन भारतीय गासिब अफवाज की गोलाबारी और शेलिंग की ज़िद में रहता है। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो कंट्रोल लाइन के उस पार मकबूजा कश्मीर की सियासी क़यादत के नुमाइंदे हमारे साथ होंगे। जम्मू कश्मीर से मुतालिक इस ख़ुसूसी जरगे में एक बार फिर आपको खुशामदीद। नाज़रीन, कश्मीर कश्मीरियों का है। जम्मू कश्मीर के हाल और मुस्तक़बिल का फ़ैसला होना चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ कश्मीरियों के हाथ में। कश्मीर के असल वारिस और इस तहरीक मुज़ाहिमत के असल किरदार वो लोग हैं जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर गुज़िश्ता 71 साल से हिंदुस्तान के ज़ालिम अफवाज की मुज़ाहिमत कर रहे हैं, क़ैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जानों के नजराने दे रहे हैं। और मकबूजा जम्मू कश्मीर के इन बहादुर लोगों की क़यादत इस वक्त हाथ में हैं जनाब सैयद अली गिलानी साहब के, जनाब मीर वाइज़ उमर फ़ारूक साहब के, जनाब यासीन मलिक साहब के, शबीर शाह साहब के और इसी तरह के दीगर लोग। हमने ज़रूरी समझा कि इस नाजुक मोड़ पे हम कश्मीर के हकीकी नुमाइंदों के हकीकी तर्जुमानों से बात करें कि वो क्या सोचते हैं आज के हालात में और मुस्तक़बिल के बारे में उनके क्या इरादे हैं। तो हमारे साथ हैं सैयद अब्दुल्ला गिलानी साहब जो कि नुमाइंदा है आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सैयद अली गिलानी साहब के, और सैयद फैज़ नक्शबंदी साहब जो कि आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर की हैसियत से यहाँ पे मीर वाइज़ उमर फ़ारूक साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उनके साथ हैं जनाब मोहम्मद रफ़ीक डार साहब जो कि नुमाइंदा हैं आल जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबरा यासीन मलिक साहब के। और नाज़रीन, ये इस वक्त जिन तीनों कायदीन का मैंने नाम लिया, तीनों इस वक्त हिंदुस्तान के ज़ालिम अफवाज की जेलों में बंद हैं। तो सबसे पहले तो गिलानी साहब, कितना अरसा हो गया सैयद अली गिलानी साहब को इस मरतबा जेल में, और टोटल मिला के कितनी ज़िंदगी उनकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब, पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने मौका फ़राहम किया कि मैं अपना जो है अपनी गुजारिशात आपके तवस्सुत से पाकिस्तानी कौम के साथ शेयर कर सकूं। गुजारिश ये है कि कायद मोहतरम सैयद अली गिलानी साहब का, उनका जहाँ तक ताल्लुक़ है इनकार्सरेशन का, यानी उनकी जो ज़िंदगी के हिस्सा है जो जेल में गुज़रा है, इस वक्त तो पहले मैं आपसे अर्ज़ करूं कि उनके घर को ही पिछली एक दहाई से
یعنی اب 11واں سال چل رہا ہے کہ گزشتہ 11 سال سے وہ مکمل طور پہ مقید ہے اپنے گھر کے اندر، اور ہندوستان کی قابض افواج نے ان کے گھر کو چاروں طرف سے محاصرے میں لیا ہوا ہے پچھلے 11 سال سے مسلسل۔ یعنی آپ دیکھیے کہ 11 سال سے انہیں نہ تو نماز عید کی اجازت ملتی ہے کہ وہ عید کی نماز باہر جا کے کہیں پڑھ سکے کسی مسجد کے یا کسی عیدگاہ کے اندر، نہ نماز جمعہ کی اجازت ملتی ہے، اور نہ ہی کوئی خوشی غمی کا موقع ہو، رشتہ داروں کے اندر کہیں پہ فوتگی ہو، کہیں پہ شادی کا معاملہ ہو، نواسوں نواسیوں کے حوالے سے کہیں پہ انہیں موقع نہیں ملتا وہاں سے جانے کے لیے۔ اور ویسے اگر آپ کہیں کہ ہندوستان کے قید خانوں میں، ریاست سے باہر بھی قید خانوں میں انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ گزارا ہے۔ اس وقت وہ شخص 91 سال کی عمر میں ہے، اور 91 سال کی عمر میں ان کی زندگی کا نصف حصہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ہندوستان کی قید خانوں میں گزرا ہے، اور صحت کی حالت یہ ہے کہ سید علی گیلانی کی 2 کڈنیز میں سے آدھی کڈنی ہے جسم کے اندر، یعنی 1.5 کڈنی جو ہے اس کو ریموو کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہارٹ پیشنٹ ہے وہ، ان کو میجر سرجریز 2 دفعہ ہوئی ہیں، ان کو آپ کو پتہ ہے پیس میکر ان کا تبدیل ہوتا رہتا ہے، ہر 2-3 مہینے بعد ان کو سورا انسٹیٹیوٹ میں جا کے اس کا تبدیل کرانا پڑتا ہے۔ اس حالت میں بھی ہندوستان اس بزرگ شخص سے اس قدر خوف زدہ ہے کہ وہ انہیں گھر سے باہر آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ ہے صورت۔ نقشبندی صاحب، میر وائز عمر فاروق صاحب کی کیا حالت ہے؟ کوئی رابطہ ہوا ہے 5 اگست کے بعد؟ اور کس کنڈیشن میں؟ جی شکریہ سلیم صافی صاحب۔ وہ مکمل ہاؤس اریسٹ، آلموسٹ ساری جو ہماری قیادت ہے وہ ہاؤس اریسٹ ہے، اور جہاں ساری قوم اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ پہلے ہی 8 لاکھ سے زائد بھارتی افواج وہاں پر تعینات، اور ریسنٹلی 5 اگست کے بعد اور تھوڑے دن پہلے 1,80,000 پھر ایڈیشنل ٹروپس آ گئیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا 5 اگست سے پہلے گورنمنٹ آف انڈیا نے تمام سکولز، تمام ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز، کالجز، ہاسٹلز خالی کروا دیے۔ جو وہاں پر وہ پلگرمز تھے ان کو نکالا، جو نان اسٹیٹ سبجیکٹ وہاں اسٹوڈنٹس تھے ان کو نکالا، پھر ہاسٹل خالی کرائے گئے۔ تو یہ ایڈیشنل ٹروپس جو ہیں یہ بھی وہاں پر تعینات ہو گئے۔ اور ہماری آج تک جو ان دنوں کی رپورٹس یہ ہیں کہ روزانہ ایئر کرافٹس آتے ہیں، سول وردی میں انڈینز آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کشمیر میں، ہمارے کشمیر میں مختلف جگہوں پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں، ابھی بھی انڈین فوج کی ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں گے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، شدید ہیومن رائٹ کرائسس، وہاں پر بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے، وہاں پر جو لائف سیونگ ڈرگس ہے وہ بالکل غائب ہیں۔ ہماری کسی سے بات ہوئی ایسے، اب آپ کمیونیکیشن کمپلیٹ بلاکیڈ ہے، اب آپ کہیں گے ہمارا رابطہ کیسے؟ کئی لوگ ایسے ہیں جو باہر دنیا میں کام کرتے ہیں اور وہ کشمیر چلے گئے تھے، اور جب ان کی ریٹرن ٹکٹ ہے تو وہ انہوں نے ان کو سمجھا کہ یہ واپس جا سکتے ہیں، وہ ان کو ایز اے کرفیو پاس انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو ان کا کہنا ہے کہ جو لوکلی وہ میڈیکل شاپس پہ گئے ہیں تو وہ میڈیکل شاپ والے ان کو کہتے ہیں خدا را اب آپ بیمار نہیں ہونا، کیونکہ ہمارے پاس میڈیسن ہی نہیں ہے، ہمارے پاس جب کمیونیکیشن نہیں ہے تو ہم منگوا بھی نہیں سکتے ہیں میڈیسنز۔ یہ حالت ہے، کمپلیٹ بلیک آؤٹ ہے، یعنی لینڈ لائن بند ہے، انٹرنیٹ بند ہے، میڈیا بند ہے۔ تو آخر وجہ کیا ہے؟ اتنا کیا ہے؟ دیر از سم سیریس تھنگس گوئنگ آن دیٹ انڈیا ڈزنٹ وانٹ دی ورلڈ ٹو نو۔ اس سے پہلے بھی اگر آپ دیکھیں گے ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس نے، اچھا وہ کیا کر رہا ہے، کیا کرنے کا ارادہ ہے، اس پہ تو بھی بات ہوگی، لیکن میں ڈار صاحب، آپ یاسین ملک صاحب کے نمائندے، ہمارے دوست اور بھائی، تو کیا کوئی عطا پتہ ہے کس کنڈیشن میں ہے یاسین ملک صاحب؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا صافی صاحب۔ حقیقت یہ ہے کہ یاسین ملک صاحب
اس وقت کافی علیل ہے اور کافی عذاب میں ہے. ایک سالیٹری کنفائنمنٹ میں ہے، قید تنہائی تہاڑ جیل کے اندر. ایک ایسی سیل جس کا سائز 7x8 فٹ ہے اور وہاں پہ کوئی بیڈنگ کا سلسلہ نہیں ہے. سمپل سیدھے سادے فرش پہ کوئی اس کو فیسلٹی وہاں بیڈنگ کی بھی نہیں الاؤڈ ہے. تقریباً 15-20 فٹ اونچی دیوار ہے اور وہاں پہ 24 آورس ایک ہائی وولٹیج لیمپ آن رہتا ہے. یاسین صاحب کے متعلق آلریڈی وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، لائف سیونگ ڈرگز لیتے ہیں. ساتھ ساتھ ان کے گزشتہ 20 سالوں کے اندر ایک تو بائی پاس کا آپریشن ہوا، اس کے علاوہ 3-4 آپریشنز ان کی کڈنی کے اندر پتھریوں کے ہوئے ہیں. 2005 میں امریکہ میں ان کو کان کا بھی ایک آپریشن، بڑا سیریس ایک فیشل ایک ڈس آرڈر ہوا تھا. انہوں نے 5 منزلہ عمارت سے چھلانگ لگائی تھی، اس سے ان کا تھوڑا نروس سسٹم فیشل وہ ڈس آرڈر ہوا تھا، اس کا آپریشن ہوا. اس ہائی وولٹیج بلب کی وجہ سے ان کی آنکھیں بھی متاثر ہو گئی ہیں. ان کی NIA جو بدنام زمانہ انفیمس NIA ایجنسی جو ہندوستان نے استعمال کی ہے لیڈرشپ کو زیر کرنے کے لیے، ان کی تحویل میں وہ تھے، وہاں ان کی ہاتھا پائی ہوئی اور تقریباً 7 سے 8 NIA کے اہلکاروں نے ان کو زدوکوب کیا، جس وجہ سے ان کا وہ کان بھی تھوڑا متاثر ہوا ہے. اب جو نئی جو انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے کہ اب ان کو ڈسک کی بھی کچھ پرابلم وہاں شروع ہوئی ہے اور یہ 22 فروری کو گرفتار ہوئے تھے دوبارہ لاسٹ سری نگر میں. 6 مارچ کو ان کو پبلک سیفٹی ایکٹ، ایک ایسا ڈرکونین لا جس کے تحت آپ کم از کم 2 سال تک وداؤٹ اینی ٹرائل انسان کو جیل میں ڈال سکتے ہیں. 6 مارچ کو ہی 7 مارچ کو انہوں جموں جیل بھیج دیا گیا. 8 اور 9 مئی کے درمیانی رات کو انہیں NIA نے اپنی تحویل میں لیا اور شفٹ ہوئے وہ دہلی، جہاں وہ ابھی بھی جوڈیشل لاک اپ میں ہیں NIA کی تحویل میں. اور وہاں ہی انہوں نے NIA کے اس رویے کے خلاف 12 روزہ بھوک ہڑتال بھی کیا. وہ کوسچننگ کے دوران اپنے من کے حساب سے اسٹیٹمنٹ چاہتے تھے جو انہوں نے دینے سے انکار کیا. جو حقائق تھے وہ سامنے بیان کیے جج کے سامنے بھی، جج بھی مطمئن ہوئے، لیکن NIA کے جو اہلکار ہیں وہ شاید اور ڈیفرنٹ قسم کا اسٹیٹمنٹ سننا چاہتے تھے جو وجہ بنی وہاں ان کے درمیان مخاصمت. اچھا گیلانی صاحب، انڈیا نے اور مودی سرکار نے تو واضح کر دیا کہ اس نے نتنیاہو کی ہر سنت کو بھی تازہ کرنا ہے، اس نے ہٹلر کی ہر سنت کو بھی تازہ کرنا ہے، نہ عالمی قوانین کو ماننا ہے، نہ شملہ کو ماننا ہے، نہ اپنے کانسٹیٹیوشن کو ماننا ہے، اور نہ شیخ عبداللہ کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی کوئی پرواہ کرنی ہے. جواب میں کشمیری لیڈرشپ کی کیا حکمت عملی ہے؟ آپ نے بہت خوبصورت بات کی صافی صاحب. میں اس کو دوسری طرح سے ان الفاظ میں بیان کروں گا کہ ہندوستان نے کشمیر کے تعلق سے اپنی کمٹمنٹ کہ میری جو غصب کیا ہوا یہ علاقہ ہے اس کے اندر اپنے قبضے کو مستحکم کرنے کے لیے میں کس حد تک جا سکتا ہوں، اس نے اس کا اظہار کر دیا. جی، یعنی اس نے پہلے جس کو ہم کہتے تھے کہ مہاراجہ ہری سنگھ نے اپنے زمانے میں کوئی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہندوستان کے ساتھ سائن کیا تھا، جس کے اندر 2-3 چیزیں ان کو دے دی تھی، جی آپ کمیونیکیشن اور فارن افیئرس وغیرہ. اس انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے دفعہ 370 رکھی تھی آئین میں. حالانکہ ہندوستان کے ایک ماہر قانون دان ہیں جن کو کشمیر کے حوالے سے کافی ساری جو ہے معلومات بھی ہیں اور تجربہ بھی ہے کشمیر کے حوالے سے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، AG نورانی. AG نورانی نے اس حوالے سے بہت پہلے لکھا تھا. انہوں نے کہا یہ تو ایک ایسا انڈا تھا 370، اس کو سوراخ کر کے سرنج سے اس کی زردی اور سفیدی ساری کھینچ لی گئی تھی. ایک ڈھانچہ وہاں پہ پڑا ہوا تھا، لیکن اب اس ڈھانچے کو توڑ کے ہندوستان نے کشمیریوں کو ننگا کر دیا ہے. اس نے ختم کر دیا سارے معاملے کو، اپنے آئین کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا ہے جس آئین کے اندر یہ پڑی ہوئی تھی یہ شک.
ہندوستان نے آپ کو بتا دیا ہے کہ میری حد، میرا انٹرسٹ وہ کیا ہے، میں کس حد تک جا سکتا ہوں. میں نے اپنی آکوپیشن کو کنفرم کر لیا، لو جی تو کنفرم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کشمیری کیا کریں گے. کشمیری گزشتہ 71 سال سے ہندوستان کے لیے ہر محاذ پہ مزاحمت کو جاری رکھے ہوئے، اس کے لیے کون سی ایسی قربانی ہے دنیا کے اندر جس کو آپ تاریخ انسانی میں اگر دیکھ لیں کہ کون سی ایسی قربانی کا ذریعہ ہے یا اسپیکٹ ہے جس کو کشمیریوں نے آج تک آفر نہیں کیا، پیش نہیں کیا ہے. ہر قربانی کشمیریوں نے پیش کی، اور آج بھی کشمیری، نہ تو کشمیریوں نے کبھی ہندوستان کی اس دفعہ کو بھی نہیں مانا تھا. حقیقت یہ ہے کہ کشمیریوں نے تو ہمیشہ ہندوستان کی کشمیر میں موجودگی کو قبضہ سمجھا تھا، لہٰذا ہم تو اس کو مانتے نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود جو مہاراجہ ہری سنگھ کے زمانے میں یہ قانون سٹیزنشپ ایکٹ جو لاگو ہوا تھا، جس کے تحت باہر کی ریاست کا بندہ کشمیر میں آ کے نہیں لے سکتا تھا زمین کا 1 انچ بھی. ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ نے اس دفعہ کو ہٹا کے جو قانونی شہریت کو تبدیل کرنے کی کوشش کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں، متنازعہ ایریا میں آپ اس کی ڈیموگرافی چینج کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ اگر کل کو کسی صورت میں یہاں پہ بالفرض کوئی پریشر ایسا آتا ہے کہ ہمیں جانا پڑتا ہے پلیبسٹ کے لیے، تو ہم اس کی ڈیموگرافی چینج کر چکے ہوں گے، مسلمان اکثریت کو اقلیت میں بدل چکے ہوں گے، تو نتائج ہمارے حق میں ہوں گے. اب معاملہ یہ صاف صاف کیا میسج لیا ہے کشمیری لیڈرشپ نے کہ خدا نخواستہ ان کی منزل دور ہو گئی یا اور قریب ہو گئی؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، ہمیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے آر ایس ایس کی سوچ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آر ایس ایس کی جو سوچ ہے، آپ سنس فرام اٹس انسیپشن 1925 سے آر ایس ایس جب سے وجود میں آئی ہے، ہم نے ان کی پالیسی کے عمل کو، اس تواتر کو دیکھنا پڑے گا کہ آر ایس ایس کیا کرتی رہی ہے آج تک. وہ بالکل چل رہی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں، نہیں ان کی تو بات ہو گئی، کشمیری لیڈرشپ نے اور کشمیری نوجوانوں نے اس اقدام سے کیا میسج لیا ہے، کیا سبق لیا ہے؟ کشمیری نوجوانوں نے، کشمیری قیادت نے اس اقدام سے، ہندوستان کے اس اقدام سے یہی سبق لیا ہے کہ ہندوستان جو ہے ہر صورت میں یہاں سے قبضہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، اور کشمیری قوم جو ہے وہ تہیہ کیے ہوئے کہ ہم نے اس قبضے کو ختم نہیں کرانا ہے. لیکن اس قبضے کے ختم، حوصلے اور عزم پہ کوئی نیگیٹو اثر تو نہیں پڑا؟ کسی قسم کا کوئی نیگیٹو اثر نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے جو بہت ضروری یہاں کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اس ایشو کی 3 پارٹیز ہیں. صافی صاحب، میں آپ کو اس طرف لانا چاہ رہا ہوں. ایک ہندوستان ہے، ایک کشمیری قوم ہے، ایک پاکستانی قوم ہے، ریاست پاکستان اور پاکستانی قوم. آپ دیکھیں کہ ہندوستان نے آپ کو بتایا کہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں. کشمیری اپنی مسلسل قربانیاں دیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی اس مومنٹ کو بچانے کے لیے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، ان کو حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں. اب معاملہ ہے اس وقت کشمیری قوم پاکستانی قوم کی طرف دیکھ رہی ہے. کشمیری قوم جو اس وقت محصور ہے مکمل طور پہ، وہ سمجھتے ہیں کہ سرحد کے اس پار ہمارے 22 کروڑ محمد بن قاسم بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کس وقت یہاں پہنچیں گے اور ہمیں اس حصار سے نکالیں گے، ہندوستان کے جبری قبضے سے نکالیں گے، اس حصار سے نکالیں گے. یہ ہے بنیادی معاملہ جس کو میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. ناظرین، پاکستان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ وہ جو کچھ کر سکتا ہے کر رہا ہے کشمیر کی خاطر، لیکن کیا پاکستان کا کردار قوم کا، ریاست کا، کشمیریوں کی توقع کے مطابق ہے یا نہیں؟ اور وہ اگر ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا توقع کر رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ یہ جانیں گے مہمانوں سے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. نقشبندی صاحب جی، یہ جو انہوں نے بات کی، کشمیری لیڈرشپ اور کشمیری عوام پاکستان سے اس وقت کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ پاکستان ان کی خاطر جنگ کریں، ڈپلومیسی کرے، کیا کریں؟ شکریہ. دونوں چیز کرے، دونوں کرنے چاہیے. اور اس ہم جنگ بھی کرے، ڈپلومیسی بھی کرے. انڈیا نے تو آلریڈی جنگ کیا ہے، لائن آف کنٹرول میں کلسٹر بم بھی آپ یوز کیا ہے، ہیوی آلریڈی یوز کر رہی ہے. اگر آپ ان سائڈ آپ دیکھیں، ہمارے 95,000 سے زائد بچے، بوڑھے، خواتین، نوجوانوں کو انڈیا نے شہید کیا ہے، اور 10,000 سے زائد ہمارے لاپتہ ہیں جو پہلے تھی. اب تو اوور 20,000 جو ہمارے اس وقت یہ 5 اگست سے بعد ہمارے ڈسپیئر ہو گئے ہیں، اور ان کو ایئر لفٹ ہو گئے ہیں وہ دہلی کے ادھر انڈیا کی طرف
آرمی ہیلی کاپٹرز میں لے گئے ہیں. تو ہم جنگیں تو ماضی میں بھی 3-4 ہو چکی ہیں، تو کیا جنگ سے مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیے یہ تو انڈیا چاہتا ہے کہ جنگ ہو، لیکن ہماری یہ کوشش ہے کہ تمام اقوام عالم اس میں انٹروین کرے، کیونکہ 2 نیوکلیر پاورز بالکل آمنے سامنے ہیں، فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے، اور وہاں ہیومینٹیرین کرائسس ہو رہی ہے. نہیں، جب آپ فرما رہے ہیں کہ انڈیا بھی چاہتا ہے کہ جنگ ہو اور آپ خود بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں جنگ، تو آپ اس کا جواب تو دینا پڑے گا نا. انڈیا جو عزائم رکھتا ہے اس کا تو بھرپور جواب دینا پڑے گا نا. ٹھیک. تو جس طرح عمران خان صاحب نے مظفر آباد اسمبلی میں کہا کہ میں کشمیر ایشو پہ ایک ایمبیسڈر کے طور پہ سامنے آ جاؤں گا، ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ تمام کی کنٹریز میں خود چلے جائیں، خود اس کی ایڈوکیسی کریں، کیونکہ ایک لیجٹیمیٹ کیس ہے اور تمام جو فیکٹس ہیں وہ ہمارے حق میں ہیں. آخر کشمیری مانگتا کیا ہے؟ کیس تو لیجٹیمیٹ ہے، فیکٹس بھی ہمارے حق میں ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ دنیا موریلٹی اور عدل کی بنیاد پہ نہیں چل رہی ہے، وہ انٹرسٹ کی بنیاد پہ چل رہی ہے. انڈیا کے ساتھ ان کے انٹرسٹ پاکستان کی بنسبت کئی گنا زیادہ ہے، تو ہم کیوں عالمی برادری سے یہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ؟ میں آپ کو یہ بتاؤں، ہم کتنے ہیں، ہم نہتے ہیں نا، اور وہاں پر اس وقت 10 لاکھ سے زیادہ انڈین آرمی تعینات ہیں. ہم نہیں لڑ رہے، کشمیری لڑ رہے اور لڑیں گے. اور جیسے ابھی آپ نے ان سے سوال کیا تھا عبداللہ صاحب سے کہ 370 کے بعد آپ کا، ہم نے کبھی انڈین کانسٹیٹیوشن کے تحت کسی مراد کی ڈیمانڈ نہیں کی ہے. ہم نے انڈین کانسٹیٹیوشن، انڈین آکوپیشن روز اول سے ریجیکٹ کیا ہے. ٹھیک. ہم اپنا حق خود ارادیت چاہتے ہیں جو اقوام عالم نے ہم کو دیا ہے. یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز انٹیکٹ ہیں اور ویلڈ ہیں. اچھا، تو ہم اپنا حق مانگتے ہیں. ٹھیک. لیکن اس حق کی وجہ سے جو ہم مانگتے ہیں، جو ہمارا حق ہے، اس کے پیدائش میں انڈین فورسز نے مسیکرز کیے ہیں. 19 مسیکرز ابھی تک مقبوضہ کشمیر میں انڈین آرمی نے کیے ہیں، جہاں سے ہزاروں کی تعداد میں کشمیریوں کو شہید کیا ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جنگی آپشن ہے؟ صافی صاحب، پہلے تو میں جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا گیلانی صاحب کو کہ انڈیا نے اب یہ ایکٹ کیا تو اس سے کشمیریوں نے کیا سبق لیا، میں یہ سمجھتا ہوں اس حوالے سے سب سے بڑا سبق جو ملا وہ ان چند گنے چنے کشمیریوں کو ملا جو ہندوستان کی وہاں وکالت کرتے تھے. آج وہ سارے کے سارے ایون شیخ عبداللہ کی ڈائناسٹی کے جو نمائندے اس وقت ہے، مفتی محمد سعید کی جو ڈائناسٹی کے جو نمائندے اس وقت ہے، وہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے غلطی کی. تو میں سمجھتا ہوں جو ایلینیشن تھی اس میں اضافہ ہوا، کمی نہیں ہوئی. ٹھیک. دوسرا پوائنٹ، ہر ایک کشمیری کا اس وقت، اچھا آگے آپ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو محبوبہ مفتی صاحبہ ہے اور عمر عبداللہ، یہ لوگ بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گے؟ دیکھیں، ہماری لیڈرشپ نے اوپن ان کو آفر کی ہے. ٹھیک. کہ آپ یہ مگرمچھ کے آنسوں چھوڑیے، آپ یہ اس طرح کی جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ چھوڑیں. اگر آپ واقعی سنسیئر ہیں تو آپ آ جائیں، ہمارے صفوں میں شامل ہو جائیں. حق خود ارادیت اور آزادی کا نعرہ جو ہم دے رہے ہیں، آپ آ جائیں ہمارے ساتھ. نمبر 1. نمبر 2، جو آج وہ کروکوڈائل ٹیئرز بہا رہے ہیں، کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے ریاست جموں کشمیر سے فی الوقت 6 پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں، نمائندے انڈین پارلیمنٹ کے اندر، جس میں نیشنل کانفرنس کے اسی عبداللہ ڈائناسٹی کے 3 ممبرز ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر وہ اتنے ہی سنسیئر ہیں پروٹیسٹ کے طور پر، اگر وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ہندوستان نے غلط قدم اٹھایا اور ہمارے آباء و اجداد نے غلطی کی ہے،
تو ان کو پہلے ان کو اچھا ڈاکٹر صاحب، استعفیٰ دینا بدقسمتی سے جتنی آپ کی درد گہری ہے، جتنی اپنی قربانیوں کی فہرست طویل ہے، اتنا ہمارا وقت مختصر ہے، تو کائنڈلی اگر آپ اس پہ آ جائیں کہ پاکستان سے کیا ایکسپیکٹیشن؟ دیکھیں، میں سب سے پہلی بات یہ کرنا چاہوں گا، ہم سب بحیثیت قوم، ہم گزشتہ 3 دہائیوں سے جنگ میں ہیں، ہمیں پتہ ہے خون خرابہ کیا چیز ہے، کوئی بحیثیت انسان کوئی نہیں چاہتا ہے کہ جنگ ہو، خون خرابہ ہو، پہلی بات تو یہ. دوسرا یہ، حکومت ہندوستان نے اپنی انتہا دکھائی، پاکستان نے کہا ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، کشمیری انتہا سے پچھلے 30 سالوں سے ہیں، گزر رہے ہیں اس حوالے سے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو واقعی ایسے کچھ ٹھوس اقدامات اٹھانی چاہیے جس سے فار ایگزامپل ان کو یہ تحریک کا محور کشمیریوں کو بنانا چاہیے، کشمیر کی آزادی، قومی آزادی جو ہے اس کو محور بنانا چاہیے. یہ ایک ایسا قدم، جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ دنیا کا انٹرسٹ ہے، میٹیریل انٹرسٹ ہے دنیا کا، شاید آج تک یہ 2 طرفہ مسئلہ بنا ہوا تھا، شاید آج تک یہ 2 طرفے مسئلے کی وجہ سے دنیا انٹرسٹ نہیں لے رہی ہے. کیا وہ ہندوستان کی طرفداری کریں گے؟ کیا وہ پاکستان کی طرفداری کریں گے؟ مجھے لگتا ہے پاکستان کو اپنی پالیسی میں شفٹ لانا چاہیے، سوللی اینڈ ہوللی کشمیر کی آزادی کی بات کرنی چاہیے، جس سے انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو سپورٹ. اچھا، آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کی، مجھے اگر چند سیکنڈ میں جواب مل جائے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور بعض کرداروں کی اس وقت یہ خواہش نظر آتی ہے کہ وہ سٹیٹس کو پہ فیصلہ کروا دے، وہ آدھا کشمیر ان کے قبضے میں، مقبوضہ کشمیر، اور جو سٹیٹس کو ہے اس کو برقرار رکھے. کشمیری قیادت حق خود ارادیت اور ایک کشمیر کے سوا کسی اور حل پہ آمادہ ہو سکتی ہے؟ میں آپ سے عرض کروں، چند سیکنڈز کا آپ نے، میں آپ سے عرض کروں. پہلی بات یہ صافی صاحب کہ حقیقت یہ ہے، تاریخ انسانی گواہ، مسلمانوں کا آج تک کوئی بھی ایشو انٹرنیشنل کمیونٹی نے مل کے حل نہیں کیا، نہ انہوں نے کبھی اس میں انٹرسٹ، جب بھی آئے کچھ نہ کچھ غلط ہی کر کے گئے ہمارے ساتھ. پہلی بات یہ ہے. اور ہمیں میڈیشن اور آربیٹریشن کے جو معاملات ہیں، آربیٹریشن کے لفظ کو تو ہمیں خاص کر اس پہ فوکس کرنا چاہیے، یہ کیا معاملہ ہے، پہلی بات. دوسری گزارش میں یہ بڑا کلیئر اور واضح پیغام ہے، کشمیری قوم کسی قسم کی تقسیم، کشمیر کے حل کے نام پہ کشمیر کی تقسیم کے اوپر قطعاً راضی نہیں، اور ہم اس کو ہر سطح پہ اپنے خون کے آخری قطرے تک جو ہمارے جسم میں ہے اس کو لڑیں گے، اس کی مزاحمت کریں گے، چاہے دنیا کی کوئی بھی طاقت اس میں ہو. نقشبندی صاحب، کشمیری امریکہ بطور ثالث اگر بنتا ہے اور دونوں ممالک مانتے ہیں، کشمیریوں کو امریکی ثالثی پہ اعتماد ہوگا؟ بالکل. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جو یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ نے میڈیشن کی آفر کی. بالکل انٹرنیشنل انٹرونشن از ویری اسینشیل. وہ جو لیکن میڈیٹر کو تو پھر اختیار بھی دیا جاتا ہے نا، اگر وہ کچھ لو کچھ دو پہ بات کرے تو عبداللہ صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ آربیٹریشن پہ ہوتا ہے، میڈیشن پہ نہیں ہوتا. میڈیشن دیکھیے جی، جب انٹرنیشنل انٹرونشن ہوگا نا تو حقائق سامنے آئے. میڈیٹر مانتے ہیں، آربیٹریٹر نہیں مانتے. اگر فی الحال تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جو میڈیشن ہے. میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کروں. انڈیا کا ٹاکس، نو ٹاکس نہیں مانتا، میڈیشن نہیں مانتا، تو حل کیا ہے؟ حل انٹرنیشنل انٹرونشن جو میڈیشن. اس سے کیا ہوگا، جب کوئی بیچ میں کوئی بگ پاور آئے گا تو انڈین کے ڈیزائنز جو ہے نا، میلافائڈ ڈیزائنز جو ہے نا، وہ منظر عام پہ آئیں. ہم حق پہ ہیں، پاکستان حق پہ ہے. پاکستان کا موقف ہے کشمیریوں کی امنگ و خواہشات کے تحت مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے، یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن پہ ہونا چاہیے. ایک حقائق ہے، ایک پرنسپل سٹینڈ ہے. ہم لوگ بھی یہی ہے. یہ تو انڈیا ہے، نہ وہ یو این ریزولوشنز مانتا ہے امپلیمنٹیشن، نہ وہ ٹاکس کے لیے تیار ہے، نہ وہ میڈیشن کے لیے یہ ہے. ایک ان ریزنیبل، ان ایتھیکل. یور ٹیک. جی، میں اس حوالے سے ایک بنیادی بات کرنا چاہوں گا. ہم اپریشیٹ کریں گے اگر بین الاقوامی برادری کی طرف سے، بالخصوص سپر پاور کی طرف سے میڈیشن ہو یا آربیٹریشن ہو، لیکن ایک شرط پہ، جہاں پہ ہندوستان کے انٹرسٹس کا خیال ہندوستانی نمائندہ رکھے گا، جہاں پہ پاکستانی انٹرسٹس کا خیال پاکستانی نمائندہ رکھے گا، وہاں پہ کشمیریوں کا نمائندہ بھی ہو جو اپنے
کشمیریوں کی کے انٹرسٹ کا خیال رکھے گا. میں سمجھتا ہوں تینوں فریق بیٹھیں گے, کوئی بھی انٹرنیشنل جو سپر پاور ہو یا اقوام متحدہ کا کوئی ہائر آفیشل ہو, ہم ان کی ثالثی کے لیے تیار ہیں. بہت شکریہ گیلانی صاحب, نقشبندی صاحب, ڈار صاحب ہمیں وقت دینے کا. ناظرین, اس دعا کے ساتھ کہ جموں و کشمیر کے لوگوں کو جلد از جلد آزادی اور حق خود ارادیت کی نعمت نصیب ہو, اور اس امید کے ساتھ کہ ان عزیز دوستوں کے ساتھ ہماری اگلی ملاقات سری نگر کی آزاد فضاؤں میں ہوں, آج کے اس جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے, میرا نام ہے مسٹر جیم. ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں, اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے.